أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा रकू नंबर 11 का। और इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिरुसुल। अल्लाह ताला यहाँ पर खास तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसके बाद पे दर पे बहुत से रसूल भेजे। यानी कि एक के बाद दीगरे, पे दर पे का मतलब क्या होता है कि यानी एक के बाद दीगरे उनके साथ 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 आए, पे दर पे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जिन अंबिया और रसूल का कुरान मजीद में जिक्र आया है वो है हारून अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल, अल इलियास, अल यसी, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और फिर आखिरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हदीस में यूशा बिन नून का भी जिक्र आया है। और लुकमान अलैहिस्सलाम के नबी होने में इख्तलाफ है। बहुत से रसूलों का तज़किरा कुरान में नहीं किया गया। लाजमी नहीं है कि हर रसूल का तज़किरा कुरान में किया गया हो, लेकिन बहुत से रसूलों का तज़किरा कुरान में नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मूसा को किताब दी और फिर किताब देने के बाद हमने उनके बाद पे दर पे रसूल भेजे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पे दर पे नबी भेजे, इसी तरह रसूल भेजे अल्लाह ताला ने। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी पे दर पे, यानी एक ही नबी के होते हुए भी कोई दूसरा नबी भी मौजूद होता और उसी नबी के साथ अल्लाह उनकी वफात से पहले पहले ही अल्लाह अगला नबी भी भेज देता। इनको कहा जाता पै दर पै। वक़फ़ैना मिन बअदिही बिरुसुल, और हमने फिर उनके बाद पै दर पै रसूल भेजे। फिर अल्लाह ताला ने आखिर में उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वआतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। अल्लाह ताला फरमाती है यहाँ पर, और हमने और हमने मरियम के बेटे ईसा को वाज़ेह निशानियां दी और उसे पाक रूह के साथ कुव्वत दी। बिरूहिल कुदुस से क्या मुराद है? इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। यानी कि रूह जो है बिरूहिन दर हकीकत यहाँ पर मौसूफ है, और जो अपनी सिफ के साथ दर हकीकत ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि बना क्या, बिरूहिल कुदुसी। यानी कि रूहुल कुदुस ये इसकी सिफ्त है। किसकी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। रूह इसके अंदर मौसूफ है और ये अपने मुजाफ के साथ मिलकर सिफ्त की तरफ मुजाफ है, यानी कि वो क्या है? अल कुद्स। और यहाँ पर हमें यहाँ पर पता लगा कि बिरूहिल कुद्स यहाँ पर क्या बना? मुजाफ इलैहि बना, यानी कि मुकद्दस रूह। मुकद्दस रूह कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। अलकुद्स यहाँ पर बाज अहले इल्म इसके बारे में फरमाते हैं कि अलकुद्स यहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र किया गया है क्योंकि वो सरासर पाक है। रूह उसकी तरफ मुजाफ है। गोया कि रूहुल कुद्स का मानी हुआ रूह अल्लाह। अगरचे कि तमाम रूहों का मालिक अल्लाह ताला ही है। आपकी रूह, मेरी रूह, हम सब की रूहों का मालिक अल्लाह ताला ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रूह मेरी तरफ से है। और अल्लाह ताला ने रूह का इल्म ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर बेहतर जो मानी महसूस होता है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही में होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह कहकर उनको अल्लाह ताला ने एक इज्जत अता फरमाई, रूह अल्लाह। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको खसूसी इज्जत अता फरमाई। मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खसूसी इज्जत अफजाई के लिए इन्हें रूह अल्लाह कहा गया। जैसा कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह, खाना काबा को बैतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने इसी तरह से ऊँटनी जो हजरत हजरत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी उसको नाकतुल्लाह कहा कि अल्लाह की ऊँटनी है। अगरचे कि सब घरों का मालिक अल्लाह ही है और सब ऊँटनियां ही अल्लाह ताला की हैं, मगर काबे को और सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को इन अल्फाज के साथ खासियत दी गई, खास शर्फ दिया गया। कोई इंसान इससे नाकतुल्लाह ही यानी कि अल्लाह की ऊँटनी से कोई गलत मतलब ना ले। नाउज़ बिल्लाह के वो अल्लाह ताला की ऊँटनी के अल्लाह ताला के साथ उसका कोई शरीक बना ले। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं है। बैतुल्लाह भी अल्लाह का घर, बाकी मस्जिदें भी अल्लाह का घर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तकदीस को, अल्लाह ताला ने उसको उसकी अहमियत को बयान करने के लिए उसको काबतुल्लाह को अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह का नाम दे दिया, अल्लाह का घर।
اس بات کی دلیل روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں بھی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا کہ اے اللہ اس روح القدس کے ساتھ قوت بخش، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ فرمایا تھا، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اسے روح القدس کے ساتھ قوت بخش۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو کر، کیونکہ یقیناً جبرائیل تیرے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ بہت سی احادیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ مشرکین ان سے کہا کہ مشرکین کے ساتھ نبی حضرت حسان سے کہا گیا کہ ان سے جا کے لڑو، کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے؟ اگرچہ کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل عطا فرمائے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، بلکہ انہیں اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اس سے پہلے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت میں آئے، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سورہ نساء میں فرماتی ہیں کہ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا تھا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم میں سے ایک فریق کیا کرتا تھا؟ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، یعنی نبیوں کو بھی قتل کرتے، اور پھر ایک فریق کیا کرتا کہ قتل کرتا اور ایک فریق جھٹلاتا۔ وقالو، اور پھر وہ کہتے کیا، جھٹلانے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بند ہیں، ان کے اندر تمہاری کوئی بات نہیں اتر سکتی، ہم تمہاری باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے لعنت کر دی ہے، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایمان سے وہ دور ہیں۔ غلف، یہ در حقیقت یہ لفظ غلفن ہے نا، یہ اغلفوں کی جمع ہے، اغلفو، غلفن جمع ہے اغلفو کی، غلفن اغلفو کی جمع ہے، جیسے احمرو کی جمع حمرن ہے، اسی طرح سے غلفن جمع ہے کس کی؟ اغلفو کی، احمرو کی جمع حمرن ہے، اسی طرح سے غلفن کی جمع اغلفو ہے، غلفن جمع ہے کس کی؟ اغلفو کی جمع ہے، یعنی جو چیز غلاف پردے میں، یعنی کہ پردہ ایک نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ پردوں میں ہے، یعنی اتنے پردے ہیں کہ ہمارا دل بالکل پردوں کے اندر بند ہے۔ یعنی دیکھیے، رجلون اغلفو، وہ آدمی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے اغلفو، اور سیف اغلفو، وہ تلوار جو غلاف میں ہو۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اس پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتا ہے۔ بعض علماء تفسیر غلفن کے یہ معنی کیے ہیں کہ ہمارے دل
علم اور حکمت سے پر ہیں، یعنی کہ ہمارے دلوں میں اتنی علم ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں کوئی اور علم اترنے کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ کیا آج ہم مسلمان بھی نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے؟ اس پر قرآن نے فرمایا کہ حق سے متاثر نہ ہونا فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی نشانی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، جو ایمان اور دین کے علم کی طرف نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، اس وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا رب فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر ماں جو آیا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے، اس لیے بہت کم کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی کہ فَقَلِيلًا کم ہے، فَقَلِيلًا مَا، یعنی کہ وہ اس سے بہت ہی کم ہے، مَا يُؤْمِنُون، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے وہ جو بہت کم ہے جو ایمان لائے؟ اس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں، جو بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، پورا ایمان نہیں لاتے، بعض آیات اور بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں، یعنی پورے کے پورے ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ نے کہا لعنت ہے۔ یہ فتح کیا طلب کرتے تھے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے پر مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یستفتحون کا دوسرا معنی یفتحون علی الذین کفروا ہے، یعنی یہاں پر یعنی کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم وہ طلب کرتے تھے، یہ کھول کھول کر بتاتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا نبی بھیج جس کے ساتھ ہم مل کر لڑیں اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے ان پر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے ان سے کہا اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، تم تو محمد کے ساتھ مل کر ہم پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، یعنی ہم جب شرک کرتے تھے تو تم تو کہتے تھے نبی آ جائے، کیونکہ ان کو تو علم تھا نبی آئے گا۔ یہ یہودی مدینہ میں اسی لیے آباد ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس مدینہ میں نبی آئے گا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم شرک کیا کرتے تھے تو تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو تم نے کہا تھا ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ نبی آج آ گیا ہے، اور آج تم ہو کہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ یہودیوں کا عرب کے مشرکین سے مقابلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ، ہم تجھ سے بحق کے نبی امی سوال کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں گے، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہمارے لیے آخر زمانے میں ظاہر کرے گا اور ہمیں ان پر فتح عطا فرمایا، ان پر فتح عطا فرما۔ تو چنانچہ جب وہ دشمن سے ملتے تو یہ دعا کرتے تو انہیں شکست دیتے، یہ دعا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ کر فتح حاصل کرتے۔ یہ روایت میں ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود کہ یہ وہی نجات دلانے والا ہے جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، آپ کا انکار کیا، تو اس کی وجہ صرف ان کی یہ ضد تھی، نسلی تعصب تھا، حسد تھا، بغض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ان میں کیوں نہیں بھیجا، ان کی قوم میں کیوں نہیں آیا، اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نوازا اللہ نے. یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے نواز دے. ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے. پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں بھی ذکر ہوا، ان میں سے ہر ایک اللہ کے غضب کا باعث تھا. مثلا بچڑے کی عبادت، تورات میں تحریف کرنا، رسولوں کا قتل کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اس لیے اللہ نے کہا بے غضب علی غضب کا معنی، یعنی کہ پہلا بھی غضب، پھر دوسری بات پھر غضب پر لوٹائی گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المغضوب علیہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا. کن پر؟ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور اس کا رد کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی پر ایمان لانے والے ہیں، اس پر یقین کرنے والے ہیں، اس کی سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی یہ تمہارا یہ کہنا آمنو بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، یہ کہنا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ تو اس کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. اور تم نے تو اب رسول کو بھی پہچان لیا جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے. پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم اپنے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کی قتل کرنے سے منع بھی کیا گیا تھا. معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا سوائے حسد، بغض اور تکبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تو تورات پر ان انبیاء پر ایمان لاتے جو تمہیں تورات کی تلقین کرتے تھے، تورات کی تعلیم دیتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا. پھر میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے. یعنی یہ ایک اور وجہ ہے کہ ان کی تورات پر ایمان کے دعوے کو رد ہے کہ تم نے موسیٰ سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا، اور پھر تم نے اس کے ہوتے ہوئے بھی تم نے اس کو رد کیا اور تورات پر ایمان نہیں لائے، اور تم بچڑے کو پھر سے تم نے معبود بنا لیا. من بعدی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ جیسے طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نبی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ تمہارا شیوا یہی ہے، تمہاری عادت بن گئی ہے انکار کرنے کی. جیسے ہمارے بچے ضدی بن جاتے ہیں نا، بات بات پہ ہر بات پہ انکار کرنا، کہ ویسے ہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. پھر میرے رب نے مزید فرمایا اور جب ہم نے